ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे और वॉशिंगटन से हमें ज्वाइन किया है अवैस तौहीद साहब ने, जिनका ताल्लुक वॉइस ऑफ अमेरिका से है। अवैस तौहीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त बात ये की जा रही थी कि असल जो बेनिफिशरी है इस पूरे क्राइसिस का, ये पूरे मामलात का, चाहे वो गाज़ा हो, चाहे वो लेबनान हो और फिर अब शाम हो, तो वो कौन है? क्या इस वक्त सोच पाई जा रही है अवैस साहब? जी बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी इन शो। देखिए, जो ड्रामाई अंदाज में 10 रोज के अंदर जो कोई सोच नहीं रहा था कि बशर असद साहब की हुकूमत का खात्मा इस तरह होगा कि इदलिब से उठने वाला HTS या हयात तहरीर शाम जो है वो आएगा और अलेप्पो और हमा और होम्स और फिर दमिश्क जो है वो इस तरह उनके हाथ में चला जाएगा और बशर असद जो है वो रूस भाग जाएंगे और उनकी आर्मी जो है जो 2011 के बाद से ईरान और हिजबुल्लाह और रशिया इनकी मदद से जमी हुई थी, वो इस तरह मेल्ट हो जाएगी। तो जाहिर बात है कि लूज़र तो इसमें यही समझा जा रहा है कि रशिया, जिनकी नेवल और एयर बेस है टोर्टूस और जो साहली इलाके हैं वहाँ पे, और उनको सबको पता है कि ईस्ट मेडिटेरेनियन के अंदर वो वाहिद रसाई थी रशिया की। वो किस तरह इसको मेंटेन कर सकेंगे आने वाली हुकूमत के साथ? क्या उनका इस तरह का ताल्लुक होगा कि वो अपने बेसिस को बचा सकेंगे? दूसरा, ईरान का जो हिजबुल्लाह के साथ ताल्लुक था, जो सीरिया के अंदर या मशरिक़ वस्ता के अंदर एक असर रसूख था, और एक रशिया और ईरान का एक प्रेस्टीज या एक शो केसिंग थी कि सीरिया के अंदर उन्होंने मगरबी ताकतों को या जो अरब ममालिक जो उस वक्त इन्वॉल्व थे, चाहे UAE या सऊदी अरब वगैरह वगैरह, उनको शिकस्त दे के वो शो केसिंग थी कि किस तरीके से उन्होंने बशर असद साहब की हुकूमत को बचा लिया है। तो वो जो सप्लाई लाइन थी इराक, फिर सीरिया और फिर लेबनान, वो एक कॉरिडोर भी ख़त्म होगा। तो इसका मतलब है, माना ये जा रहा है कि ईरान ने भी बहुत कुछ खोया है इस सारे फॉल के साथ। लेकिन जो बड़ा बेनिफिशरी जिसका आप सवाल कर रहे हैं, उसमें तो जो माना जा रहा है वो यही कि एक तो इजराइल इसका बड़ा बेनिफिशरी है, दूसरा बड़ा बेनिफिशरी जो टर्की है, क्योंकि अर्दोगान जो है उनका बहुत कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है सीरिया के अंदर, और वो एक गारंटियर भी थे जो अस्ताना प्रोसेस था जो रशिया और ईरान के साथ जो बशर असद के साथ सीज फायर का फार्मूला तय हुआ था। और बशर असद साहब शायद किसी जोम में थे, उन्होंने बातचीत पे आमादा नहीं हुए। लेकिन इस वक्त अर्दोगान जो है वो काफ़ी अपर हैंड उनका है, और ये हमें पता है कि 911 स्क्वायर किलोमीटर का बॉर्डर वो करते हैं लेबनान के साथ, सीरिया के साथ। वहाँ पे उनको कुर्स के साथ खतरा है, वहाँ पर वो अपना बफर जोन क्रिएट करना चाहते हैं, और साथ में वो 4 मिलियन के करीब जो रेफ्यूजीज थे उनको वापसी का भी रास्ता मिलेगा। तो अर्दोगान और उनकी हुकूमत एक तो बेनिफिशरी है, और दूसरी तरफ इजराइल। अभी देखिए, कल ही बहुत बड़ी जो हेडलाइंस के अंदर खबर थी कि उन्होंने गोलान हाइट्स जो 1967 की जंग में उन्होंने वो कैप्चर किया था और ऑक्यूपाई किया था, वहाँ से उन्होंने उसकी वायलेशन करते हुए जो सारी तजियाकार हैं, जो सिक्योरिटी सोर्सेज हैं, वो यही कह रही है कि उन्होंने जो वायलेशन की है कि इजराइल भी वहाँ पे आ गया। तो इजराइल ने हिजबुल्लाह, ईरान और ख़ास तौर पे अपनी जो गोलान हाइट्स के जरिए जो सीरिया का जामे जो है वो पस मंजर उसका बताया। तो साहब, बात ये कि इस वक्त अमरीकी मीडिया जो है वो किस तरह से, किस एंगल से इस पूरे मामले को देख रहा है, ये जानना इंतहाई अहम है, क्योंकि जो बाइडेन हुकूमत जाने वाली है और ट्रंप हुकूमत आने वाली है, और दोनों का जो इजराइल के साथ जो है बड़ी वाबस्तगी कह लें, हिमायत कह लें, तो ऐसे में जो US मीडिया है वो किस तरह की क्या लाइन ले रहा है? देखिए, US मीडिया जाहिर बात है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो जाने वाली है, उनका जो पूरा जो देखने का सीरिया के अंदर उसका था वो बिल्कुल अलग है। और जब ये सारी चढ़ाई हो रही थी, लश्कर कशी हो रही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप
نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا وہ تھا کہ جی یہ سیریا کی جنگ ہماری نہیں ہے اور اس میں نہیں انوالو ہونا چاہیے. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈمنسٹریشن میں جو ایک تضاد بھی دیکھا جا رہا ہے بیانات کے اندر. لیکن جو اس وقت امریکہ کے اندر ایک میڈیا کے اندر آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر تو بشار الاسد کی رجیم کی فال جو ہے اس کو ایک پازیٹیو دوسرے ویسٹرن پاورز کی طرح دیکھا جا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے سیریا کے اندر وہ وہاں پہ 900,000 ان کے سولجرز ہیں اور وہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز یا کرد جو ہیں ان کے ساتھ ہیں اور وہ عراق کے بارڈر پہ اور سیریا کے ساتھ وہاں پہ وہ ISIS جب یہ سیریا کی جنگ بندی ہوئی اس کے بعد بھی انہوں نے وہاں پہ اپنی پریزنس رکھی اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ISIS جو ہے اس کو سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ یا کرد کے ساتھ سیرین کرد کے ساتھ مل کے ان کا مقابلہ رکھا جائے. تو ابھی بھی یہی ہے کہ آگے اس جو انٹرسٹ ہے ISIS کا اور STS آپ کو پتہ ہے حیات تحریر الشام وہ US نے بھی اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے, UN نے بھی کیا ہوا ہے اور اکثر ویسٹرن پاورز نے بھی کیا ہے. تو عامر ضیاء صاحب اس پوائنٹ کو اویس توحید صاحب کے اس پوائنٹ کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ وہ جو ایک ان کی فطری ساخت ہے وہ بڑی ایک شدت پسندی والی ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت حالات بہتری کی جانب ہوں گے یا وہاں پر شدت پسندی جو ہے وہ زیادہ غالب آ جائے گی؟ گو کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جناب کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا لیکن وہ فطری اس کے مخالف ہے تھوڑے سے. دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اب جو ان کا پہلا جھلک انہوں نے دکھائی وہ تو ایک مثبت جھلک تھی, لیکن یہ جس اندیشے کا آپ اظہار کر رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ وہ ایک ریڈیکل اسلامک پارٹی ہے اور ظاہر ہے کہ جن کے ساتھ وہ اتحاد کریں گے وہ بھی اسی طرح کی جماعتیں ہوں گی, اور کیا پھر اس کے بعد ان کا تضاد ان پارٹیز کے ساتھ بنتا ہے کہ جو ذرا سے سیکولر ویلیوز رکھتی ہیں یا جو ان کے فرقے سے یا ان کی سوچ سے ان کے نظریے سے ہم آہنگ نہیں ہے, تو وہ ایک تفرقہ پڑے گا. اور جو سب سے بڑا سوال جو میں نے ایک جملہ اس پہ کہا تھا نا کہ کیا وہ ایک نیا لیبیا بننے جا رہے ہیں یا لوگوں کے خوابوں کے متعلق کوئی نیا شام بننے جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ وہاں پہ اتنے زیادہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اور ہمیں سمجھنا ہی چاہیے کہ دیکھیں شام کی سوورینٹی جو تھی وہ تو ایک ایکسرسائز ہے نا, وہ تو آپ سمجھے کہ جب سے خانہ جنگی شروع ہوئی ہے اس وقت سے کمپرومائز ہے. اچھا اس میں بہت سارے جو ریجنل پلیئرز ہیں اور اس کے علاوہ جو گلوبل پلیئرز ہیں ان سے وہ بھی اپنا اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ان کی آبادی کا اگر 2023 تک کے اعداد و شمار دیکھیں 24 کے اندر مزید اضافہ ہو گیا ہوگا تو جو اسٹیمیٹ کرتے ہیں تھنک ٹینکس وہ 5 سے 6 لاکھ لوگ مارے گئے, ٹھیک ہے نا. وہ ان کی کل آبادی کا تقریباً جو ہے 3% ہے, ٹھیک ہے نا, 3% ہے جو بہت بڑی ان کا آبادی کتنی ہے 23 ملین ہے, اس میں سے بلا تعداد لوگ ریفیوجیز بنے ہوئے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ اس پورے ملک پہ کتنا جو ہے ٹراما گزرا ہے, کتنا جبر گزرا ہے. اور میں پھر اس بات کی طرف آؤں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم بیرونی پروکسی ممالک کے اوپر ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں, اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بہت سارے مسلم ممالک ہیں شام سمیت وہ ایک اسٹیبل پولیٹیکل سسٹم دینے میں ناکام رہے. اس بات میں ناکام رہے کہ جی اپنے لوگوں کی آواز سن سکیں. انہوں نے اپنی عوام کو ایک پیسو, ایک کہتے ہیں نا خاموش لوگ بنا دیا تھا, ان پہ جبر تھا اور اس کا ریفلیکشن ان کی فوج میں بھی آپ کو نظر آیا کہ جہاں پہ ان پہ پہلی آزمائش آئی تو فوج جو تھی میلٹ اوے کر گئی. اور فوج کے سامنے ایک سوال ہوگا کہ بھائی ہمیں خاندان کی جس کو بدعنوان پوری قوم کہہ رہی ہے اس کے لیے اگر کھڑے ہوں گے تو کہاں ہوں گے؟ تو انہوں نے اپنی وردیاں اتاری, وردیاں جلائیں اور عوام میں گھل مل گئے. یہی کچھ آپ دیکھیں افغانستان میں ہوا تھا, وہاں 3 لاکھ فوج تھی, یہاں 1,30,000 فوج تھی شام میں. تو وہاں پر بھی یہی ہوا کیونکہ جن فوجوں کا تعلق عوام سے نہیں ہوتا ان کے ساتھ پھر یہی ہو رہا ہوتا ہے. اور وہ یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے. یہ تمام میرے خیال میں مسلم دنیا کے جو بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ زیادہ تر آمریت ہے کسی نہ کسی نام سے یا میں سمجھتا ہوں کہ جعلی جمہوریت ہے, تو وہاں پر ان تمام لوگوں کو فکر مند ہونا چاہیے. ایک بڑا لیسن ہوگا, بہت بڑا سبق ہے یہ. جی نقوی صاحب آپ کی اس تھاٹ کو ذرا نقوی صاحب کی طرف لے کر چلتے ہیں. سر بنیادی سوال جو اس وقت عامر ضیاء نے بھی کہا کہ کیا اس طرح کے سیٹ اپ میں ایک ان حالات میں نیا لیبیا بننے جا رہا ہے یا نیا شام بننے جا رہا ہے, اور اگر ہوگا اس طرح کے سیٹ اپ میں تو وہ کتنا اسٹیبل ہوگا, اور کیا یہ جو اس وقت تشویش کی لہر ہے یہ مزید بڑھے گی اس طرح کے ریجیم چینج میں؟ دیکھیے پہلے تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نیا شام بننے لگا ہے اس وقت, کیونکہ ایک آرڈرلی ٹرانزیشن اگر ایک منظم طور پہ ایک
گورننگ پارٹی، ایک گورنمنٹ ہٹتی ہے اور دوسری آتی ہے تو پھر اس میں نئے شام کی یا نئے ملک اور ریاست کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پہ وہ صورت نہیں ہے، اور یہاں پہ بہت آپس میں مختلف گروہ ہیں، تنظیمیں ہیں، اور ہر قسم کی ہیں، تو کچھ ایکسٹریم اسلامک کیریکٹر کی ہیں، کچھ درمیانے سوچ کے ہیں، کچھ بالکل ہی کمیونسٹ اور سوشلسٹ سوچ کے ہیں۔ تو اب ایک تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کافی دنوں تک وہاں پہ عدم استحکام رہے گا، اور یہ پہلا ملک ایسا نہیں ہے۔ عراق میں صدام حسین جب گیا تو وہاں پہ عدم استحکام بہت دن چلا، اب بھی کوئی ایسا اسٹیبل صورتحال ابھی بھی نہیں ہے۔ اچھا، سیکنڈ لیبیا، اور اب یہ شام، تو میں سمجھتا ہوں یہ جہاں جہاں ڈکٹیٹرز ہٹے ہیں وہاں پہ اس کا نیگیٹو جو فلپ سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ انسٹیبلٹی آ جاتی ہے بہت بڑے پیمانے پہ۔ ایک پوائنٹ یہ، دوسرا پوائنٹ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ترکی کو فائدہ ہوگا، مگر میں نہیں سمجھتا کہ ترکی کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ کرد جو کمیونٹی ہے وہ بھی اب بڑے زور میں آ گئی ہے، اور ترکی کردوں کو کنٹرول کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ دیکھیے، کرد ایک ایسی قوم ہے یا ایک ایسی آبادی ہے جو کہ عراق، سیریا اور ٹرکی تینوں ملک میں بٹی ہوئی ہے، اور سیریا کی جو کرد آبادی ہے وہ اب وہ بھی اپنا شیئر کلیم کرے گی، اپنا حصہ مانگے گی اس سارے ہنگامے میں۔ ٹھیک، تو یہ کئی فیکٹرز اس وقت چل رہے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، آپ کے اس پوائنٹ پہ ذرا شوکت پراچا صاحب کی طرف آتے ہیں۔ پراچا صاحب، یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کسی مغالطے میں ہے کہ وہ محفوظ ہے یا وہ جو ہے اس جیت کا حصہ ہے، تو اس کے لیے بھی ایک بڑا ایک سوال ہے، یہ کوئی ون ون سچویشن بالخصوص کسی بھی اسلامک کنٹری کے لیے نہیں ہے شاید۔ ہم ایک کانٹیکسٹ میں رہتے ہیں جس میں فورن پاورز کی پوری انوالومنٹ ہے۔ جن ریجنز کی یا جن ملکوں کی ہم بات کر رہے ہیں ان کو کبھی موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے طور پر رہیں۔ لیبیا کی جو بات ہے، کوئی معمر قذافی پاپولر اپ رائزنگ سے نہیں نکلے تھے، باقاعدہ ان کو نکالا گیا اور پھر الائیڈ پاورز نے وہ بمبنگ کی کہ سارا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا۔ Similarly, on the basis of this fake mass destruction weapons, عراق پہ چڑھائی کی گئی اور عراق کو تباہ کر دیا گیا۔ لیبنن کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کتنی گلوبل کانسپیریسیز سے لیبنن جو کبھی بیروت جو کبھی دنیا کا ٹورسٹ ایپی سینٹر تھا، آج وہ تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سیرینز کیا خود سے کھڑے تھے، خود سے لڑ رہے تھے، امبیسڈر صاحب نے ابھی بتایا کہ باقاعدہ ایران، رشیا ورسز یونائٹڈ اسٹیٹس یا عرب کنٹریز جو یو ایس کے ساتھ الائیڈ تھے، اس کمپلیکس سیناریو میں پھر ون ون نہیں ہوتی۔ واٹ ایف کہ جن کو ابھی آگے آنے کا راستہ دیا گیا ہے، میں ابو محمد الجیلانی کی بات کر رہا ہوں یا THS کی بات کر رہا ہوں، کیا معلوم کہ کل انہی کے نام پہ پھر ایک تباہی شام پہ نازل کر دی جائے کہ نہیں وہ دیکھیں IS والے آ گئے اور انہوں نے جو ہے نا وہ شام پہ قبضہ کر لیا، اور وہ پھر آپ کی تھاٹ کو میں کنٹینیو رکھوں گا ایک چھوٹے سے بریک، اور یہ ہیڈ لائن بریک ہوگا، نیوز ہیڈ لائن، جس کے بعد بھی ہماری ٹرانسمیشن جاری رہے گی۔